आज का खुदावंद का कलाम है मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब उसकी 30वीं आयत। फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर क्या नहीं। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। इस कलाम को बयान करने से पहले मैं ये बताऊंगी कि ये एक तमसील है जिसको मैं पढ़ूंगी। 28 से लेकर 31वीं आयत तक लिखा है, तुम क्या समझते हो, एक आदमी के 2 बेटे थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा आ जा, आज पाकिस्तान में काम कर। उसने जवाब में कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मगर पीछे पछता कर गया। फिर दूसरे के पास जाकर उसने उसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। इन दोनों में से कौन अपने बाप की मर्जी बजा लाया? उन्होंने कहा, पहला। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि महसूल लेने वाले और कसबियाँ तुमसे पहले खुदा की बादशाही में दाखिल होती हैं। आमीन। खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हम देखते हैं जो लिखा हुआ है, जो मैंने 30वीं आयत पढ़ी, जिसमें लिखा हुआ है कि फिर दूसरे के पास जाकर उसने इसी तरह कहा। उसने जवाब दिया, अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। हम देखेंगे कि इस शख्स का जो जवाब है अपने बाप को क्या देता है? अच्छा जनाब, मगर गया नहीं। मुंह से तो कह रहा है, हाँ मैं करूँगा, होंठों से तो ये मेरी ताज़ीम करते हैं। आगे लिखा है, मगर गया नहीं। इसका मतलब है मगर दिल से खुदावंद को प्यार नहीं करते, इनके दिल खुदावंद से दूर हैं। अब हम देखते हैं कि क्या हम लोग अच्छा जनाब कैसे करते हैं। कौन कौन लोग हैं जो अच्छा जनाब करते हैं और कौन लोग अच्छा जनाब ना करके खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। ज़्यादातर जो क्रिश्चियंस हैं जो मसीह पर ईमान रखते हैं, वो ईमान मुर्दा रखते हैं। उसको हम देखते हैं क्योंकि उनका अगर अमल नहीं तो उनका ईमान भी मुर्दा है। तो ये वो लोग हैं जो कहते हैं अच्छा जनाब। वो हम देखते हैं कौन लोग हैं जो अच्छा जनाब कहते हैं मगर गया नहीं, ये हम बाद में देखते हैं। अच्छा जनाब करने वाले लोग, चर्च खुदा ने हमें ये बताया है, सिखाया है। खुदावंद यीशु मसीह भी इबादत गाहों में जाकर कलाम देते थे और जगह जगह जहाँ पर मतलब खुदावंद को मौका मिलता था, खुदावंद के शागिर्द होते थे, लोग जमा होते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह वहाँ पर उनको तालीम देते थे। तो तालीम जहाँ मिलती है वो आपका चर्च है, जहाँ से आप खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को हासिल करते हो। खुदावंद यीशु मसीह का कोई प्रॉपर बिल्डिंग वाला, पत्थरों वाला, ईंटों वाला, सीमेंट वाला चर्च नहीं था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उस्ताद कहा और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी तो खुदावंद ने उनको ये सिखाया। तो जब सिखाया जाता है, तो जहाँ कहीं भी खुदावंद का कलाम सुनाया जाता है, खुदावंद की तालीम दी जाती है, वो हमारे लिए चर्च है। तो अब अच्छा जनाब हम सीख रहे हैं, तो बहुत से क्रिश्चियन जो हैं जो अतवार वाले दिन, सबत वाले दिन चर्च जाते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा जनाब में ये है कि सिर्फ जाते हैं, ये है अच्छा जनाब कि हम गए हैं, उठे हैं, तैयार हुए, चले गए हैं। लेकिन चर्च की अगर आप इज्जत ना करो, चर्च में जैसे मर्जी उठ रहे हो, बैठ रहे हो, हिल रहे हो, जुल रहे हो, जब कलाम तालीम दी जा रही, कोई भी आपको पादरी जो है वो आपका जो उस्ताद है, जो रूहानी उस्ताद है, जो खुदा ने मुकर्रर किया है उस चर्च में, अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुन रहे, क्योंकि आपने उसको ध्यान नहीं सुनना, बल्कि जो उसके मुंह से निकल रहा है खुदा का कलाम, यीशु मसीह, कलाम क्या है? मुजस्सम हुआ यीशु मसीह, यानी वो कलाम जो उसके मुंह से निकल रहा है, जो खुदा की हदायत से निकल रहा है, अगर आप उसको तवज्जो से नहीं सुनते और आप तरीक़ेकार से चर्च में नहीं बैठते, हिलते जुलते, और अगर आपको उस तालीम पर आपका ध्यान नहीं है, दिल से नहीं सुन रहे, खुशी से नहीं सुन रहे, एक प्यास और एक आप रासबाजी की जो मिठास है वो लेने के लिए नहीं गए, आप उस प्यास को नहीं बुझाने जा रहे, उस नीयत से नहीं जा रहे, तो आप अच्छा जनाब हो, आप अच्छा जनाब कहने वाले हो। और फिर आप सबत का दिन कभी
مناتے ہو خوشی سے اور اس کو پاک رکھتے ہو اور چرچ جاتے ہو اور کبھی کہہ دیتے ہو کہ نہیں، اس کا مطلب ہے آپ اچھا جناب ہو، کیونکہ آپ کا عمل جو ہے وہ ادھورا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس طرح سے کرتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ اچھا جناب ہے. منہ سے تو کہتے ہیں اچھا جناب، چرچ بھی جا کے کہیں گے اچھا جناب، لیکن مگر جاتے نہیں، یعنی جو عمل ہے وہ کرتے نہیں. اچھا جناب صرف منہ کے الفاظ ہیں، اور جاتے نہیں کا مطلب ہے کہ عمل نہیں کرتے. یعنی اچھا جناب چرچ چلے گئے، لیکن جو چرچ میں عمل ہونا چاہیے، جو عزت ہونی چاہیے، جو آپ کو کلام کو دل سے، پیار سے، خوشی سے، اس کو نیت سے اپنانا چاہیے، اس میں عمل نہیں ہے. اس کا مطلب اچھا جناب تو کہہ دیا، چرچ چلے گئے، لیکن عمل نہ کیا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، جب ہم دوسرا نقطہ دیکھتے ہیں بائبل مقدس. خداوند کی یہ تعلیم ہمیں لکھی ہوئی دی گئی ہے. خدا کا بہت شکر ہے. بہت سے دنیا میں ایسے کروڑوں لوگ ہیں جن کے پاس بائبل مقدس نہیں ہے، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہے یہ مقدس خدا کی کتاب ہے، یہ خدا کا کلام ہے. سب سے بڑھ کر ہم لوگ بہت زیادہ قسمت والے مبارک لوگ ہیں کہ ہمارے پاس بائبل مقدس ہے. اور دوسری بات، ہم اس بائبل مقدس کو یہ جانتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. ہم اس کو اس طرح کی عزت دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی کیا ہم اچھا جناب کہتے ہیں اور مگر جاتے نہیں. ہم اس کو سیکھتے ہیں. بائبل مقدس خداوند نے کیوں دی ہے؟ پالوس رسول یعقوب کہتا ہے اپنے خط میں 4 باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے؟ اچھا، جو بائبل مقدس ہے وہ ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ تاکہ ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں. یہ ہماری قدموں کے لیے روشنی، ہمارے لیے راہ ہے، ہمیں پہچان دیتی ہے یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ بدی ہے، یہ نیکی ہے، یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، راستی ہے، یہ ناراستی ہے، یہ خدا ہے اور یہ شیطان ہے. تو کلام مقدس جو ہے وہ ہمیں مکمل تعلیم دیتی ہے اور ہمیں پہچان دیتی ہے. اگر اس کا مطلب ہے کہ کلام مقدس پڑھنا ہمارے لیے روزانہ کتنا زیادہ ضروری ہے، تاکہ ہم روزانہ یہ جان سکیں کہ ہماری پہچان کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کن باتوں سے اپنے قدموں کو روکنا چاہیے اور کن باتوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے. تو جب یعقوب نے یہ کہا کہ کیا کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ کتاب مقدس پڑھنے کا ہمیں فائدہ ہے اور ہمیں یہ پڑھنی ہے. ہم بائبل مقدس جو ہے وہ بلا ناغہ خدا کے حضور آ کے اس کو پڑھتے ہیں. اچھا جناب یہاں پر کیا ہے کہ جب ہم کچھ لوگ جو ہیں، پہلی بات ہے کچھ لوگ تو بالکل بائبل مقدس نہیں پڑھتے ہوں گے، وہ تو اچھا جناب سے بھی باہر ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ بائبل مقدس پڑھتے ہیں، لیکن تو کچھ لوگ جو ہیں وہ بائبل مقدس جو ہیں وہ پڑھتے ہیں لیکن بلا ناغہ نہیں پڑھتے. یہ آگے اچھا جناب میں کہ عمل کریں. اچھا جناب بائبل مقدس پڑھی، آج بھول گیا، کل بھول گیا، 10 دن کے بعد پھر یاد آ گیا، یہ ہیں اچھا جناب، ہاں خداوند ہم کرتے ہیں، لیکن کیا نہیں. کرنا کب ہے؟ روزانہ عمل کرنا ہے. اگر آپ کا روزانہ عمل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے کیا نہیں مگر گیا نہیں. تیسری بات اس میں، جب کچھ لوگ بائبل مقدس روزانہ پڑھتے ہیں، اس میں اچھا جناب کہاں سے آیا اور گیا نہیں؟ اچھا جناب روزانہ آپ بائبل مقدس پڑھ رہے ہیں لیکن مگر گیا نہیں، یعنی عمل نہیں کیا کہ جو کلام مقدس میں سے آپ پڑھ رہے ہو آپ اس پہ عمل نہیں کرتے، دھیان نہیں دیتے، نیت نہیں ہوتی، سنا ایک کان سے سنتے ہو دوسرے سے نکال دیا. ہم کلام کو اس طرح سے بھول جاتے ہیں جیسے آئینے میں اپنی شکل دیکھ کے. یہ بھی خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے. تو جب ہم جناب کہہ کے اچھا جناب بائبل مقدس پڑھنا شروع کر دی اور اس پہ عمل نہ کیا، میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے 5 چیپٹرز پڑھنے ہیں، 5 باب پڑھنے ہیں، یا آپ نے بائبل مقدس فٹافٹ ختم کرنے کی کوشش کرنی. خدا نے ہمیں بائبل مقدس یاد کرنے کے لیے نہیں دی، نہ رٹا مارنے کے لیے دی ہے، اور نہ ہی خداوند چاہتے ہیں کہ ہم جلدی جلدی اس کو پڑھ کے ختم کریں. اگر آپ روزانہ ایک آیت بھی دل سے نیت سے یہ جان کر پڑھ لو کہ آج میں نے اس آیت پر عمل کرنا ہے اور جب تک میں جیتی ہوں، جب تک میں جیتا ہوں میں نے اس کلام پر عمل کرنا ہے،
تو اس کلام کا پڑھنے کا آپ کو فائدہ ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ نے اچھا جناب تو کیا ہے لیکن آپ نے عمل بھی کیا ہے اگر آپ عمل کرتے ہو. لیکن اگر آپ 5 چیپٹرز پڑھتے ہو, 10 آیتیں پڑھ لیتے ہو, 5 آیتیں پڑھتے ہو, آپ کو سمجھ کچھ نہیں آئی, آپ نے اس کے بعد ارادہ نہیں بنایا, نیت نہیں بنائی کہ پڑھ کیا رہے ہو, سمجھ کیا لگی ہے, اس میں مکاشفہ کیا تھا, اس کا بھید کیا تھا, خدا آپ سے کیا چاہ رہے ہیں, آپ نے کیوں آج کا کلام مقدس پڑھا ہے, خدا نے آپ سے اس سے کیا بات کی ہے. اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں مد نظر رکھا, اگر آپ نے اس کو اپنی زندگی میں نہیں اپنایا, اگر آپ نے اس کے بعد اس کے لیے دعا نہیں کی کہ خداوند جو میں نے پڑھا ہے مجھے سمجھ آئے اور میں اس پہ عمل بھی کروں, تو آپ صرف اچھا جناب کہنے والے بن گئے ہو. تیسری بات دعا. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ دعا. ہم لوگ دعا, خداوند چاہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ جو ہے دعا کے ذریعے سے خدا کے ساتھ ہوتا ہے. دعا کا مطلب ہے ایک ریلیشن خدا کے ساتھ. بلا ناغہ دعا کرنے کا حکم خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. خداوند چاہتے ہیں کہ ہم بلا ناغہ دعا کریں. بلا ناغہ کا مطلب یہ ہوتا ہے وداؤٹ ایک بھی دن سکپ کیے ہوئے, مس کیے ہوئے, روزانہ بلا ناغہ, کوئی ناغہ نہ کیا جائے. تو دعا کا مقصد کیا ہے؟ دعا سب کہیں گے کہ ہاں ہم صبح اٹھتے ہی بستروں پہ ہی اٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور ہاتھ جوڑتے ہیں, خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں. بالکل کرتے ہیں. کیا ہماری یہ دعا اچھا جناب ہے؟ اور گیا نہیں. چیک کرتے ہیں کہ ہم جب دعا کر لیتے ہیں تو کیا دعا کا مطلب ہے کہ ہم خدا سے رابطہ کرتے ہیں, خدا سے بات چیت کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس کو, پہلا کرنتھیوں اس کا 14واں باب اس کی 2 آیت. کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے, اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا, حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے. یہ میں نے اس لیے حوالہ نکالا ہے کہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو غیر زبان میں دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مطلب دعا کرتے ہیں, وہ غیر زبان میں دعا کی جائے یا دعا کی جائے, دعا جب کی جاتی تو لکھا ہے بلکہ وہ خدا سے کیا کرتا ہے, باتیں کرتا ہے. یعنی جب آپ دعا کرتے ہو تو آپ خدا سے باتیں کرتے ہو. تو دعا کا مقصد کیا ہے؟ باتیں کرنا. جب ہم کسی سے بات چیت کرتے ہیں تو ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن اچھا بنتا ہے. اگر ہم صبح اٹھ کے خداوند آپ کا شکر ہے آج مجھے جاب مل جائے, خداوند میری روٹی پوری ہو جائے, میرے آج فائنینشلی حالات خراب ہیں, مجھے پیسے مل جائیں, مجھے گاڑی مل جائیں, ہم بیمار ہیں ہمیں شفا دے دیں, تو یہ تو آپ مطلب پورا کر رہے ہو. اس میں ریلیشن, پیار, محبت تو کہیں بھی نہیں ہے. جو دعا 10 منٹ کی ہے اس میں آپ کیا ریلیشن قائم رکھو گے, اس میں آپ کا کیا خدا کے ساتھ رشتہ رہ جائے گا. خدا صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط بنے. یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط بنے. یسوع مسیح نے ہمیں بتایا کہ اے ہمارے باپ کہہ کے دعا کرو. تو باپ کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ. کہ تم لوگ اولاد ہو, وہ باپ ہے, اپنا رشتہ اپنے باپ کے ساتھ ہم نے اچھا کرنا ہے. تو اگر ہم صبح اٹھ کے صرف مطلب بتا کے 2-4 منٹ کی دعا کر کے سارا دن ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے, تو رشتہ تو پھر بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہوا. باپ کے ساتھ کیا رشتہ اچھا ہو گیا؟ روحانی باپ, آسمانی باپ, خدا باپ کے ساتھ کیا اچھا رشتہ ہوا. کتنی دعا کرتے ہیں, اور بلا ناغہ دعا کرنے کی خداوند نے ہمیں ہدایت کی ہے اپنے کلام میں کہ ہمیں ایک تو روز کرنی ہے, اس کا مطلب روزانہ خدا سے باتیں کرنی ہے. ہم نے دعا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ جتنا زیادہ دعا میں ٹھہریں گے, ہم خدا سے باتیں کریں گے, جتنا زیادہ ہم دعا میں ٹھہریں گے اتنا زیادہ ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ روحانی طور پر مضبوط ہوگا. اب یہاں پر جناب کیا ہے؟ جناب اچھا دعا تو کی, لیکن وہ جو خدا چاہتے ہیں کہ دعا کا مقصد پورا ہو وہ ہم نہیں کرتے. دعا کرتے ہوئے ہمیں ایمان بھی رکھنا ہے. دعا میں دوسرا نقطہ, پہلا تو خدا کے ساتھ رشتہ بنانا, جو رشتہ آپ 1 سیکنڈ میں نہیں بنا سکتے, جو 1 سیکنڈ کی 2 منٹ کی دعا کر لیتے اور پھر رات کو سوتے وقت آپ پھر کہتے خداوند آپ کا شکر ہے بہت پیارا دن گزرا, خداوند آپ کا شکر ہے آج اپنے سارے مسئلے حل کر دیے. تو یہ آپ کا رشتہ مطلب کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس سے آپ خدا کا مقصد پورا نہیں کرے جو خدا چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا کے ساتھ اچھا رشتہ ہو. دوسرا نقطہ دعا میں ہے ایمان. جب ہم دعا کرتے ہیں تو کیا ہمارا ایمان اس وقت یہ مضبوط ہوتا ہے کہ ہم جس کے حضور بیٹھے ہیں
تو ہمیں اس دعا میں تسلی سکون ملتا ہے. یا ہم خدا سے جب اپنے دل کا حال سناتے ہیں، دل کی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ہم دعا کے بعد اپنے اندر تسکین، سکون، اطمینان، خوشی، ہلکا پن محسوس کرتے ہیں؟ اگر ہمیں دعا کے بعد بھی یہ محسوس نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہمارا ایمان کمزور ہے. تو ہمیں یہاں پر اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا میں ٹھہرنا ہوگا. یہ آپ ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی آپ کو عمل درکار ہے. اچھا جناب کے بعد آپ نے لازمی اس پر عمل کرنا ہے. تو تیسرا نقطہ ختم ہوا، وہ تھا دعا. اب چوتھا ہم نقطہ دیکھیں گے، ہدیہ، دعیکی اور خدا کے حضور شکر گزاریاں دینا. جب ہم خدا نے اپنے کلام میں مقدس میں لکھا ہے کہ ہم اپنے ہدیے کو جو 10واں حصہ ہے ہم خدا کے حضور لے کر آئیں، تو کچھ لوگ اس میں سے ڈنڈی مارتے ہیں اور پورا ہدیہ جو 10واں حصہ دعیکی ہے، وہ 10واں حصہ ہوتا ہے، وہ اگر ہم پورا نہیں دیتے اور اس میں سے بھی کچھ بچا کر خدا کو دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اچھا جناب تو کیا ہے مگر گیا نہیں. یہ آپ نے اسی طرح کیا ہے جو اس اولاد نے کیا، اچھا جناب تو کہہ دیا اور گیا نہیں. ہم خدا کو راضی تو کر رہے ہیں، اچھا جناب مٹھیاں دے رہے ہیں، چرچ میں جا کے دعیکی ہدیے میں فرق ہوتا ہے، دعیکی میں فرق ہوتا ہے، شکر گزاری میں فرق ہوتا ہے. دعیکی وہ ہوتی ہے جس میں آپ 10واں حصہ جو ہے اپنی کمائی میں سے، اپنے ہر چیز میں سے جو خداوند آپ کو دے رہے ہیں اس میں سے آپ چرچ میں دو، خداوند کو دو. تو جب آپ اس کو دیتے ہو پورا تو آپ نے پھر اچھا جناب کے ساتھ عمل کیا. لیکن اگر آپ نہیں دیتے پورا اور کسی مہینے دے دیا، پھر کسی مہینے نہیں دیا اور ڈنڈی مار کے چوری کر کے اس میں سے دیا، تو بھی آپ نے عمل نہ کیا. دوسرا ہے نقطہ ہدیہ. ہدیہ ہوتا ہے جب آپ چرچ میں جاتے ہو تو ہدیہ کوئی مخصوص نہیں ہے، اور آپ جتنا بھی اپنے دل سے اس کلام کی مزدوری جو وہ آپ چرچ اٹینڈ کرتے ہو اس کی مزدوری آپ جو ہے وہ پاسٹر کو، پادری کو دیتے ہو، اس کا کوئی فکس نہیں ہے. لیکن اگر آپ گلے سڑے اور آپ یہ نیت رکھو کہ یہ گلے سڑے خراب نوٹ آپ نے دینے ہیں، یا آپ نے کبھی دے دیا اور کبھی آپ نے خالی مٹھی ڈال دی، تو یہ بہت بڑی بدکاری ہے کہ آپ خالی مٹھی جو ہے دکھاوے کے لیے آپ تھیلی میں رکھ رہے اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا جناب تو کیا اور پھر گیا نہیں، یہ اسی میں شامل ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں ضرور ہے، لازم ہے کہ ہم اپنی شکر گزاریاں مہینے میں ایک دفعہ ضرور، یہ بھی کوئی فکس نہیں ہے، ضرور خداوند کو دیں. اب اس میں ہم لوگ جب نہیں دیتے یا مس کرتے ہیں تو بھی یہی ہے کہ ہم نے اس کو پورا نہیں کیا اور گیا نہیں. اس کے اندر جو اور بھی باتیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جب آپ دعیکی، ہدیہ اور شکر گزاریاں خداوند کو دیتے ہو، اس کے بعد اگر آپ کو دے کر پیسے کم لگتے ہیں، آپ اس کے بعد اندر کڑتے رہتے ہو، خداوند کو دے دیے اتنے پیسے، یسوع مسیح کو دے آیا ہوں، اور اندر ہی اندر کڑتے رہو اتنے پیسے خداوند کو چلے گئے، اتنے چلے گئے. تو یہ اچھا جناب تو تھا، بے شک آپ نے اپنی دعیکی 10واں حصہ دے دیا، لیکن اس کے بعد آپ کو بہت پچھتاوا ہوتا ہے کہ یہ پیسے تو کچھ زیادہ ہی چلے گئے، یہ تو دعیکی کچھ زیادہ ہی بن گئی تھی، تھوڑی بنتی تو صحیح تھا. لیکن اگر آپ کے پاس آپ نے دے کے دعیکیاں آپ کی زیادہ بن جاتی، کیونکہ 10واں حصہ ڈالنا ہوتا ہے، تو جب آپ 10واں حصہ دیتے اور آپ کی دعیکی زیادہ بن جاتی تو وہ نوٹ دیکھ دیکھ کے کہ یہ تو زیادہ پیسے بن گئے، تو آپ اندر جب کڑتے ہو تو اس کا مطلب ہے اچھا جناب کر کے تو دے تو آئے ہو، لیکن اس کے بعد آپ پھر گیا نہیں والا کام ہے. دے بھی دیا ہے، میں نے کہا کہ دے بھی دیا ہے، لیکن اس کے بعد آپ افسوس کرو، اس کے بعد اپنے پیسے گنتے رہو. یا پھر اس کے علاوہ جب آپ دے دیتے ہو اور آپ کو تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب آپ تنگی کا سامنا کرتے ہو خدا کو دینے کے بعد اور پھر کڑتے اور بڑبڑاتے ہو، تو یہ بھی یہی ہے اچھا جناب اور گیا نہیں، کیونکہ اس میں عمل نہیں. عمل کیا ہے؟ نیت.
اب خداوند نے یہ جو تمثیل ہے کن کو سنائی، اب ہم یہ دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں سے۔ متی کی انجیل اس کا 21واں باب اس کی 23ویں آیت لکھا ہے، اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو ان کاموں کو کس اختیار سے کرتا ہے اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ آمین۔ یہاں پر اس آیت کو میں نے صرف اس لیے پڑھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ تمثیل کن کو سنائی تھی؟ خداوند نے یہ تمثیل سردار کاہنوں کو اور قوم کے بزرگوں کو سنائی تھی جو ہیکل میں کام کرتے ہیں، شریعت کو جانتے ہیں، کیونکہ وہ بھی اچھا جنابی کر رہے تھے۔ جو فقی فریسی، جو قوم کے بزرگ، جو پادری یا وہ شخص جو اپنے آپ کو کرسچن کہتا ہے اور وہ اچھا جناب کرتا ہے، خود تو تعلیم دیتا ہے اور خود کام وہ عمل نہیں کرتا، اور جب آپ خود تو اپنے آپ کو کہتے ہو کہ آپ مسیحی ہو لیکن اچھا جناب یسوع مسیح کو کہہ دیتے ہو، تو یہ آپ کا دکھاوا ہے۔ ہم انسانوں کو بآسانی فیک جھوٹی سمائل سے اور اپنے عادات سے الو بنا سکتے ہیں، بیوقوف بنا سکتے ہیں، ناسمجھی کا پردہ ڈال سکتے ہیں، لیکن خدا دلوں اور گردوں کو جاننے والے خداوند ہیں۔ آپ جتنا مرضی اچھا جناب کرتے رہیں، فقی فریسی بزرگ، قوم کے بزرگ اور سردار کاہن بھی یہی کام کرتے تھے، اچھا جناب کرنے والے۔ تو یسوع مسیح نے جانتے تھے کہ وہ صرف اچھا جناب ہی کہہ دیتے ہیں، یہ کرتے نہیں ہیں، یہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ ایمان جو ہے بغیر عمل کے مردہ ہے۔ ایمان کے ساتھ آپ کا عمل ہونا ضروری ہے۔ صرف اچھا جناب کہہ دینا، ہم کرسچن ہیں، ہم چرچ جاتے ہیں، ہم ہدیے دیتے ہیں، ہم شکر گزاریاں دیتے ہیں، ہم لوگ دعا کرتے ہیں، بائبل مقدس پڑھتے ہیں، یا ہم سبت کا دن پاک مناتے ہیں۔ پاک بھی جتنا مناتے ہیں یہ بھی آلریڈی یا پھر میں بتا چکی ہوں، اور خداوند نے چاہا تو میں آپ کو اور بھی مزید خداوند نے چاہا تو بتاؤں گی، لیکن یہ اچھا جناب میں ہی آتے ہیں کیونکہ وہ بھی اچھا جناب میں ہی تھے۔ تو جب ہم لوگ فقی فریسیوں کی طرح اپنے آپ کو اچھا جناب کر کے چرچ بھی جائیں، بائبل مقدس بھی پڑھیں، تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند ہمارے نیتوں کو جانتا ہے، ہمارے خداوند ہمارے اعمال کو جانتے ہیں کہ وہ کرتے ہم کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا جس کر بھی رہے ہیں تو کس نیت سے کر رہے ہیں، یا کتنا وقت خداوند کو دے رہے ہیں، تو ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ دوسری بات جو آخری ہے فقی فریسی کے بعد، کہ ہم جو دکھاوے والی اچھا جناب کرتے ہیں وہ تو ہم واقعی کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا بھی ہے کہ کیا ہم اچھا جناب کرنے والے لوگ ہیں، اور کتنی جگہوں پہ ہم اچھا جناب کرتے ہیں۔ یا دعا میں اچھا جناب کریں، چرچ جانے میں اچھا جناب کریں، ہدیے دے کر یا یکیاں دے کر اچھا جناب کریں، یا دعا میں یا چرچ میں، کہیں بھی جہاں کہیں بھی ہم اچھا جناب کر رہے ہیں، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا اور درست کرنا ہے۔ آخری نقطہ میں بتاؤں گی، جب آپ محبت کرتے ہو تو پھر آپ کو اچھا جناب کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شخص بھی محبت کرتا ہے وہ اس کی بات سن کے اس کی بات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ جو شخص خداوند سے محبت رکھتا ہے وہ خداوند کے حکموں پر عمل بھی کرے گا، اس کو اچھا جناب کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یقیناً جائے گا، وہی کرے گا جو خداوند کہیں گے، جو خداوند سکھائیں گے، جو خداوند تعلیم دیں گے۔ جو لوگ خدا سے محبت نہیں رکھتے، جن کی محبت خالص نہیں، وہ اچھا جناب ہی کہتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 10ویں آیت لکھا ہے، اگر تم میرے حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے، جیسا میں نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور اس کی محبت میں قائم ہوں۔ آمین۔ یہاں پر واضح ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے باپ کے حکموں کو مانا، یعنی ایمان کے ساتھ عمل کیا، جی جناب کے ساتھ گیا بھی، ٹھیک ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا، اگر تم بھی حکموں پر عمل کرو گے تو میری محبت میں قائم رہو گے کہ تم مجھ سے محبت رکھتے ہو۔ آگے یہ بھی لکھا ہوا ہے، 14ویں آیت میں لکھا ہے، جو کچھ میں تم کو حکم دیتا ہوں اگر تم اسے کرو تو میرے دوست ہو۔ تو دوستی جو ہے وہ عمل کرنے سے ہی مل رہی ہے، رشتہ جو ہے عمل کرنے سے ہی مل رہا ہے، جی جناب سے نہیں ملتا،
بے شک آپ جی جناب نہ کرتے رہو لیکن عمل کرو. جو کام دیا گیا منہ سے جی جناب کرنے کی بجائے اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو ہلا کے آپ وہ کام کر دو تو خداوند جو ہیں وہ اپنی دوستی آپ کے ساتھ رکھیں گے. ہماری دوستی خداوند کے ساتھ ہوگی. خدا باپ ہمارے باپ، ہم خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں گے. ہم یسوع مسیح کے دوست اور یسوع مسیح ہمارے دوست ہوں گے، لیکن صرف عمل کرنے کے بعد. جی جناب سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہم جی جناب کریں، ہم نے فقی فریسیوں والا روپ اب جب جو ہے وہ اپنے اوپر سے اتار دینا ہے. ہم نے صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح والا روپ اپنانا ہے جو خداوند نے اپنے باپ کے حکموں پر عمل کیا اور جی جناب نہیں کیا بلکہ عمل کیا. تو خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے. ہالےلویا.